बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, ईरान ने बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले करके इसराइल को बुकला कर रख दिया है। इसराइल ये बात कहने पर मजबूर हो गया कि आज एक मुश्किल और अफसोसनाक सुबह है। इसराइली सदर की जानिब से ये आज स्टेटमेंट दी गई है। इसराइल में इस टाइम नाज़रीन खौफ की फ़िज़ा है, लोग बंकर्स में मौजूद हैं और ये खौफ की फ़िज़ा कायम करने में ईरान के जो 2 हमले हैं उनके हवाले से बताया जा रहा है कि इस हद तक तबाही उसने मचाई है कि इसराइल बैक फुट पर जाने पर मजबूर हो गया। इसराइल की जानिब से अमेरिका को मदद के लिए नाज़रीन बुलाया जा रहा है और अमरीकी सदर खुद से इस मामले को अलग कर रहे हैं। अमरीकी सदर की जानिब से जो स्टेटमेंट आई है उसमें कहा गया है कि अमरीका किसी तौर पर इस ईरान पर हमले में शरीक नहीं है और अगर ईरान की जानिब से अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया गया खित्ते में मौजूद तो अमरीका भरपूर जवाब देगा। वो इसराइल जो कि कार्रवाइयाँ करता था मजलूम फ़लस्तीनियों पे, आज जब ईरान से टकराया है तो लरस के रह गया है। खित्ते में मौजूद क्या सूरत हाल है, ये जंग क्या रुख इख्तियार करेगी, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने। बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर, कल तक अमरीका स्टेटमेंट दे रहा था कि अगर जौहरी मुआहिदा ना किया तो ईरान को सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे, और आज की जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आई है उसमें वो कहते हैं द यूएस हैड नथिंग टू डू विद द अटैक्स ऑन ईरान, जबकि इसराइल की जानिब से बाकायदा अमेरिका से मदद तलब कर ली गई है। किस तरह से देख रहे हैं इस सूरत हाल को? अभी तो सिर्फ 2 हमले किए थे ईरान ने। देखिए, ये कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है। हर चीज़ में एलाइज का भी एग्रीमेंट नहीं होता। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि जो अमेरिका की पॉलिसीज़ मिडल ईस्ट में है, गल्फ़ में है, फ़लस्तीन में है, उनको टोटल बैकिंग अमेरिका की है। पर इसका ये मतलब नहीं कि हर मिनट उनका एग्रीमेंट टैक्टिक्स पे हो सकता है। मेरा जहाँ तक अपने ख्याल है कि पहले जो इन्होंने बातचीत शुरू की अफगानिस्तान इसके साथ, ईरान के साथ, तो उनका मकसद ये था कि इसके ज़रिए वो यूरेनियम की अफसूदगी या एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम को बंद करवा लेंगे। उन्होंने जो 4-5 मीटिंग्स हुई उसके बाद काफ़ी पॉजिटिव बयानात आए हैं कि जी प्रोग्रेस हो रही है वगैरह ये वो। 5वीं के बाद उन्होंने कहा प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि ये नहीं हो रहा, मामला आगे नहीं चल रहा। अब इसके 2 तरीके हैं देखने के कि 2 डेवलपमेंट्स आई हैं। एक तो IAEA का ऐलान आया कि अभी तक IAEA के सारे जो ऐलानात आ रहे थे वो ये थे कि ईरान जो है वो अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी कर रहा है। पहली दफ़ा आया कि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। अब उन्होंने डिससेटिस्फैक्शन के रीज़न्स अभी नहीं बताए, पता नहीं क्यों, हिस्टोरिकल रीज़न्स है क्या, आई कांट एक्सप्लेन जब तक मैं पढ़ूँ ना तो। लेकिन उन्होंने कहा सेटिस्फाइड नहीं। तो इसराइल को मौका मिल गया, मौका मैं बताऊंगा कैसे मिल गया। दूसरी चीज़ यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब ये कहा कि वो प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो हालांकि टैक्टिक्स में तो इख्तलाफ हो सकता था, ईरान को दोनों ही चाहते हैं कि यूरेनियम एनरिचमेंट छोड़ दे, लेकिन टैक्टिक्स मुख्तलिफ थे। प्रेसिडेंट ट्रंप का शायद ये ख्याल था कि बहुत कम अफसूदगी पे अगर ना ईरान माना तो एग्रीमेंट हो जाए। इसराइल चाहता ही नहीं कि उनको ज़ीरो एनरिचमेंट की भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। हालांकि अंडर इंटरनेशनल लॉ उनका पूरा राइट है सिविल न्यूक्लियर एनरिचमेंट का, क्योंकि इसके सिविलियन यूजेस भी हैं। ये तो एक तरफ गई कि वो सस्पेक्ट करते हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। अब जो आप कह रहे हैं कि इन अदर वर्ड्स दोनों, इसराइल का तो सवाल ही नहीं, इसराइल तो एक फॉरेन पॉलिसी का इशू ही नहीं है अमेरिका में। आई बीन फॉरेन मिनिस्टर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, आई रियलाइज कि तो बाई पार्टीजन कंसेंसस है। जो दोनों पार्टीज हैं उनकी लीडरशिप टोटली कमिटेड है टू इसराइल। अब उसमें हाँ ये ठीक है कि ऐसे वक्त गुजर रहा है, अभी नौजवान नस्ल जो अमेरिका में आई है और जो इसराइल ने जुल्म किए हैं इधर गजा में और वेस्ट बैंक में, उनमें एक नफरत पैदा हुई है और उसमें यहूदी भी शामिल है, क्योंकि यहूदी नौजवान नस्ल जो है उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशंस में हिस्सा लिया है, बड़े बड़ी जो यूनिवर्सिटियों के बाहर हुए हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इसमें पूरी यहूदी कौम बदनाम हो रही है इजराइल की वजह से। एक तो ये फैक्टर है। लेकिन जहाँ तक नेतन्याहू का मामला है,
ان کے سامنے دو آپشنز ہیں, یا وہ جیل جائیں یا جنگ جاری رکھیں. 2-3 موقع تھے جب غزہ پہ سیز فائر ہو سکتی تھی, اور اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کی دور کی بات کر رہا ہوں, لیکن اسرائیل نے نہیں ہونے دی, یا جو امریکہ کے نمائندے تھے ان کی ملی بھگت تھی. یہ تو وقت کے ساتھ پتہ چل جائے گا. سر ڈو یو تھنک کہ امریکہ ڈراگ ہوگا اس وار میں؟ جس طرح سے امریکہ سے وہ ہیلپ کر رہے ہیں, اور امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم جوہری معاہدے اگر ایران نے نہیں کی ڈیل تو جو ہے ایران کو بڑے سویر کانسیکوینسز ہوں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی اس جنگ میں باقاعدہ امریکہ شامل ہو جائے گا, یا وہ اپنے آپ کو الگ رکھے گا, بچا کے رکھے گا؟ امریکہ کی خواہش ہوگی کہ بچا کے رکھے, لیکن مسئلہ کچھ اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایران کی جو مین ڈیفنسز تھے وہ تو تقریباً ختم کر دیے گئے ہیں. وہ تو جیسے کہ حزب اللہ تھی لبنان میں, جیسے حماس تھی, اسی طرح شام میں پریزیڈنٹ حافظ الاسد. یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو نے یہ سمجھا کہ اب یہ نادر موقع ہے کہ اسرائیل جو ہے حملہ کرے ایران کے اوپر ڈائریکٹ. موقع تو انہوں نے یہ سوچا تھا, لیکن آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایران کو بھی یہ ریئلائزیشن ہوگی, ابھی تو ہمیں نہیں پتا کہ ایران کا کتنے میزائلز ہیں, میں تو نہیں بتا سکتا, 3000 ہیں, 4000 ہیں, 2000 ہیں, 1500 ہیں, کتنی دیر وہ جاری رکھ سکتے ہیں. I have no answer. یہ تو آنا والا وقت بتائے گا. کیا ان کے پاس اس سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ میزائلز ہیں؟ یہ وقت بتائے گا. اب انہوں نے جو یہ ریسنٹ میزائلز یوز کیے ہیں, ان کی رفتار بہت تیز ہے, اور اسی لیے یہ کچھ نہ کچھ ڈاج کر جاتے ہیں ان کا آئرن ڈوم, اور وہاں جا کے نشانے پہ گرتے ہیں اسرائیل میں. اب پوائنٹ اس میں یہ آ رہا ہے کہ اگر ایران اس نتیجے پہ پہنچ گیا کہ اگر ہم نے 10-15 دن ایسے ہی جاری رکھا, تو جو نیتن یاہو کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری تو ایئر فورس جو ہے تہران کے اوپر گھومے گی ایران پہ. ان ادر ورڈز, اگر ان کا ریڈار بالکل ختم ہو گیا, اور ایئر میں تو مقابلہ ہی کوئی نہیں, اسرائیل کی بڑی ایڈوانسڈ ایئر فورس ہے, ایران بیچارے کے پاس تو بڑے پرانے قسم کے جہاز ہیں, تو اس لیے یہاں تو ڈیفینٹ فائدہ ہے اسرائیل کو, ڈومیننس ہے. لیکن ایران نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے تو ختم نہیں ہوں گے نا, تو پھر وہ کیا کرے گا. اسی لیے ڈپلومسی کا رول ہے کہ ڈپلومسی آئے, نہیں تو ایران وہ کرے گا جو نہ امریکہ چاہتا ہے, نہ گلف کی ریاستیں چاہتی ہیں, نہ پاکستان چاہتا ہے, نہ انڈیا چاہتا ہے, نہ بنگلہ دیش چاہتا ہے. ان تینوں ناموں کو اس لیے میں نے لیا ہے, یہ ستم ظریفی ہے کہ کچھ دن پہلے انڈیا پاکستان نے جنگ لڑی ہے. آج یہ پوزیشن ہے کہ اگر ایران نے وہ قدم اٹھائے تو تینوں کو نقصان ہو جائے گا. ساؤتھ ایشیا کے ملک جن کو میں نام لیے, ان کی ایکسپیٹریٹ ارننگز آتی ہیں, ریمیٹنسز آتی ہیں, تیل مہنگا ہوا تو غربت زیادہ ان ملکوں میں ہے, اور جو امیر ملک ہیں جیسے UAE, سعودی عربیہ, ان کو بھی زبردست جھٹکا لگے گا اگر سپوزنگ انہوں نے اپنا ہرموز, اسٹریٹس آف ہرموز کو بند کرنے کی کوشش کی, یا مائننگ کے ذریعے, یا 2 جہاز اپنے ڈبو ہی دیے بیچ میں جا کے. تو پھر اگر پھر بھی باز نہ آئے تو پھر امریکہ آپ کے اڈوں پہ وہ حملہ کرے گا, نوئنگ فلی ویل کہ امریکہ اس پہ جوابی بڑا سخت حملہ کر سکتا ہے. لیکن جس سٹیج پہ موجودہ حکومت اسلامی انقلاب کے بعد جو آئی تھی, وہ اس سٹیج پہ اب آ چکی ہے کہ ان کی کوشش ہے ریجیم چینج کی. یہ چاہتے ہیں کہ ان کو نکال باہر کیا جائے, یہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف ریولٹ ہو, ایرانی آبادی کریں, اور ان کو جاسوس ملے ہیں. لیکن قصور صاحب ابھی جاسوس ملے ہیں. سچویشن ایسی نظر تو نہیں آ رہی کہ رائٹ ناؤ کہ کوئی رجیم چینج کرانے میں اسرائیل یا امریکہ کامیاب ہو جائیں. ایران تو بڑا سکسیسفلی ریٹیلیٹ کر رہا ہے, اور آپ نے جس طرح سے بات کی کہ 15% آف دا ٹریڈ اگر بات کیجئے ساؤتھ ایشیا کی اسٹریٹ آف ہرمز سے ہوتا ہے, اور اس نے یہ باقاعدہ کارڈز پہ ہے اس کے کہ وہ اس کو بند کر سکتا, تو اٹس مینز کہ ایران کے پاس ابھی پلے کرنے کے لیے کافی کارڈز موجود ہیں. اور ڈیفینیٹلی میں تو آپ کو کہہ رہا تھا, اس لیے ڈپلومسی جلدی ہونی چاہیے. اگر ایران اس نتیجے میں پہنچا کہ اس کی ایئر فورس مقابلہ نہیں کر سکتی, جو مشکل ہوگا کرنا, بیچارے کی بڑی پرانی ایئر فورس ہے, ان کے پاس تو لیٹسٹ جہاز ہیں, ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ملک ہے. اسرائیل کو تو مڈل ایسٹ کا ملک ہی نہیں گنتا, وہ تو یورپین پاور ہے. یورپ سے لا کے بندے بٹھا دیے گئے سیکنڈ ورلڈ وار میں یہاں,
تو بڑے کم ایسے ہیں جو ایشین جوز ہیں یا افریقن جوز ہیں، زیادہ تر تو آپ کو یورپین جوز مل رہے ہیں، اور اقتدار میں تو ہیں یورپین جوز، تو بڑا ایڈوانسڈ ملک ہے۔ تو ایئر فورس کی اگر جس طرح نیتن یاہو روز ڈرا رہا ہے کہ وہ دن آئے گا کہ ہماری ایئر فورس بالکل ایران کے اوپر پھرے گی، تو وہ دن جب آئے گا تو ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے کوئی ریجیم چینج نہیں آ رہی، اس کی وجہ نظر اس لیے نہیں آ رہی کہ اگر ان کے ایرانیوں میں جاسوس بھی ہیں موساد کے، تو ان کو اپنی زندگی تو عزیز ہے نا۔ اس وقت اقتدار جو ہے وہ موجودہ حکومت کے سپورٹرز کے پاس ہے، اور اگر یہ مان بھی جائیں کہ ایجیٹیشن ہوئی تھی خواتین کے ایشو پہ، کافی چلی ہے آج سے سال پہلے یا 2 سال پہلے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسرائیل کے پریشر میں رجیم چینج ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ خون خرابہ بڑھے گا، اور امریکن اور یورپین انٹرسٹ جو ہیں اس علاقے میں بری طرح مجروح ہوں گے، کیونکہ پھر کوئی آپشن ہی نہیں رہے گا ایران کے پاس کہ جو ہوتا ہے ہو جائے، کیونکہ اس کا اگر خود ہی رجیم کو، وہ تو کہہ رہا ہے، نیتن یاہو نے تو اوپنلی کہا ہے کہ میں ایرانیوں کا دوست ہوں، ہم بڑے ہماری فلاں ہے اور فلاں ہے، اس کو حکومت کو نہ باہر نکال دیں۔ تو اگر نیتن یاہو نے تو چھپا کے بھی نہیں رکھا، اس نے اوپنلی کہہ دیا، اور امریکہ میں تو سال سے یہ دیرینہ خواہش ہے ان کی، چھپی ہوئی کہ خواہش یہ ہے ریجیم چینج کہ کی وہ آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے۔ یہ جو نیوکلیئر پرولیفیکیشن ٹریٹی کے حوالے سے ایران نے دھمکی دی ہے کہ وہ اس سے باہر نکل آئے گا، ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیے میں ایک بات آپ کو بتا دوں، ایران کو نہیں روک سکتے یہ نیوکلیئر پاور اب بننے سے۔ ایران کو انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں تمہارے خلاف۔ بدنصیبی ہے، اور بڑی بدنصیبی ہے کہ انہوں نے ان کے سائنٹسٹ جنرلز مار دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب تو وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جو حملے ہوئے ایران کے اندر سے ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا جاسوسی کا نیٹ ورک ایرانی خود شامل ہو گئے۔ اب یہ بڑی خطرناک بات ہے، اور میرا خیال ہے ایران کو کچھ وقت چاہیے تو اپنی جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو دیکھنے کو۔ اب تو کوئی ڈاؤٹ نہیں نہ رہا کہ کیسے مر سکتے ہیں سارے چیف آف جنرل سٹاف فلانا یہ وہ، اندرونی ان کو مدد حاصل ہے۔ اس لیے اسرائیل کے ایران کے بھی انٹرسٹ میں ہے کہ اس کو ٹائم ملے۔ اب میں جو کہہ رہا ہوں، اگر انہوں نے زندگی حرام کر دی اور ان کی انٹینشنز کلیئر ہیں کہ رجیم چینج چاہتے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایران ہر وہ کام کرے گا جو بندہ مرتا کیا نہ کرتا کر، وہ ہم یہ اسٹریٹس آف ہرموز بھی کوشش کرے گا بند کر دیں، وہ امریکہ کے جو ایلائز ہیں ان کی جو وہاں اڈے ہیں ان پہ بھی کرے گا۔ پھر ایک سٹیج آ سکتی ہے کہ عراق کے بیچ میں، اور شام حالانکہ نئی گورنمنٹ آئی ہے لیکن وہاں بھی ایران کے سپورٹرز ہیں تو صحیح نا، اتنے سال رجیم رہی ہے شاہ، تو پھر ایران کی کوشش ہوگی اور ان پرو ایرانین فورسز کی کوشش ہوگی کہ ہمارا بھی کلا کما کر دیا جائے گا اگر ایران ختم ہو گیا۔ تو یہ اتنا آسان کام نہیں، امریکہ کو چاہیے، یورپ اور میرا خیال ہے پاکستان، 3-5-6 ملک بہت امپورٹنٹ رول ادا کر سکتے ہیں اسلامی دنیا میں۔ صحیح 3 امیر ملک ہیں گلف کے، سعودی عرب، قطر، UAE۔ صحیح 3 وہ ملک ہیں جن کی جو بہت بڑے ملک ہیں، ان میں سے 2 امریکہ کے اتحادی رہے ہیں۔ پاکستان تو شروع سے بغداد پیکٹ، نیٹو، سینٹو ہر چیز کا ممبر تھا۔ ابھی بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بلایا گیا امریکہ 250th اینیورسری پہ۔ دوسرا ترکی تو ابھی بھی ان کا نیٹو ایلائی ہے۔ اگر اور انڈونیزیا کیونکہ بہت بڑا ملک ہے، اگر یہ 6 ملک مل کے کوشش کریں OIC کے اندر رہتے ہوئے، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ نیا بلاک بنا لے، وہ تو اور اسلامی دنیا ڈیوائیڈ ہو جائے گی۔ ان کو کوشش چاہیے کہ یہ باور کرائیں یورپ کو اور امریکہ کو کہ بھائی اگر آپ نے یہ جاری رکھی تو سارے جو آپ کے دوست سمجھے جاتے ہیں اس علاقے میں ان کو بھی مصیبت پڑ جائے گی، کیونکہ حکومتیں ایک طرح سوچتی ہیں، سویلین آبادی دوسری طرح سوچتی ہے۔ بالکل درست بات کر رہے ہیں کہ اگر ایسا معاملات چلتے رہے تو پھر مشکلات بڑھ جائیں گی، اور مشکلات صرف اسرائیل کے لیے نہیں بڑھنی، پورے خطے کے لیے بڑھنی ہے، کیونکہ ایران نے اپنی بقا کی یہ جنگ لڑنی ہے، اور وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے بھی بڑھنی ہے، وہ اپنی لوگوں کے حفاظت کے لیے بھی کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے۔ بہت شکریہ خورشید محمود قصوری صاحب، اپنی رائے سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، ہم نے پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک، آپ کہیں مت جائیے گا۔
ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے منصور جعفر صاحب نے. مشرق وسطیٰ کے امور پر گہری نظر رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب, دفاعی تجزیہ کار ہیں. آپ دونوں معزز مہمان گرامی کا بہت شکریہ. اسٹارٹنگ فرام یو منصور صاحب, ہاؤ ڈو یو سی دا سچویشن رائٹ ناؤ؟ مڈل ایسٹ کی جو سچویشن بنی ہوئی ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کے جو حملے ہیں جنہیں ہم ریٹیلیٹری اسٹرائک کہہ رہے ہیں, یہ کس حد تک مؤثر ثابت ہوئے ہیں؟ بہت شکریہ جی. یقیناً جی, اسرائیل اور امریکہ کا جو مشترکہ اٹیک ہے ایران پر, اس کے بعد اس وقت پورے مشرق وسطیٰ میں ایک جو زلزلے اور طوفان کی کیفیت برپا ہے, اور خاص طور پہ ہمسایہ ممالک جو آج تک ایران کو ایک آئسولیشن کے حوالے سے دیکھتے رہے ہیں اور اس کے خلاف مختلف عالمی پابندیاں جو ہیں بڑا انجوائے کرتے رہے ہیں کسی نہ کسی درجے میں, اب تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی جو اس جنگ کی حرارت جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت ہیکٹک انٹرنیشنل ڈپلومیسی جو ہے وہ اس وقت انلیش کی گئی ہے. اور اسی طریقے سے اس جنگ کے جو یعنی اس وقت جو صورتحال ہے, اگرچہ یعنی جو مین اینڈ مٹیریل لاس کا اگر کمپیریزن کیا جائے, اسرائیل کا تو اس درجے پہ نہیں ہوا جتنا بڑا نقصان جو ہے وہ ایران کو اٹھانا پڑا, خاص طور پہ ان کے ٹاپ ملٹری براس اور ان کے جو بڑے ہائی ویلیو قسم کے نیوکلیر سائنسدان جو ہیں وہ اس جنگ میں کام آئے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں جو اس کا ایک امپیکٹ کریٹ ہوا ہے خاص طور پہ پوری دنیا کے اندر اور بالخصوص اسرائیل کے اندر, کہ اسرائیلیوں کو, اسرائیلی عوام کو ایک جنگ کی حدت اور شدت جو ہے اس کا پہلی بار اندازہ ہوا ہے. پچھلی 2 راتوں سے وہ مختلف جو ان کے زیر زمین سرنگیں یا زیر زمین ان کے لیے محفوظ مقامات بنائے گئے ہیں, وہاں پہ گزارنے کے بعد اور ہر وقت جو سائرن کی آوازیں سننے اور پھر اسی طریقے سے کسی نہ کسی خطرے سے دوچار رہنے کے حوالے سے جو انہیں روز ایک ایڈوائزری نئی مل رہی ہے اور نئی ہدایات جاری کی ہے حکومت کی طرف سے, تو میں سمجھتا ہوں یہ کم از کم وہ امپیکٹ ضرور کریٹ کیا ہے ایران کے ان حملوں نے. اور خاص طور پہ جو مختلف ٹارگٹ ہٹس ہوئے ہیں وہ بڑے وائٹل قسم کے ٹارگٹ ہیں, اس میں عسکری ٹارگٹس بھی ہیں, اس میں ان کے آئل ڈیپوز بھی ہیں اور ان کے ایئرپورٹس بھی ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا یہ جو جوابی حملہ ہے یا جوابی اقدام ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ اپنے مقاصد کامیابی سے حاصل کر رہا ہے. لیکن یقیناً اس کا یعنی جو آنے والے دنوں میں اگر اس میں ایک شدت آتی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کی جو میگنیچیوڈ ہے یا جو اس کا حقیقی معنوں میں جو اثر ہے وہ گیج کیا جا سکے گا. لیکن فی الحال میں سمجھتا ہوں اس وقت اسرائیل کے اندر جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس براہ راست حملے کے نتیجے میں, اور کم از کم اسرائیلیوں کو اور ان کی حکومت کو یہ بات بھی پتہ چلی ہے کہ صرف اور صرف کسی مزاحمتی گروپ یا ایک سیٹ آف مزاحمتی گروپ جو ہے ان کی طرف سے تنگ آمد بجاگ آمد جو کاروائی کا جواب جو ہے وہ بڑے کھلے بندوں دے رہے ہیں. اور بالکل آپ درست بات کر رہے ہیں کہ منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ایران کی دفاعی کیپیبلٹی کتنی ہے, کتنے عرصے تک اس طرح سے جیسے 150 میزائل پہلے داغے گئے, اب رات کو 100 میزائل داغے گئے, حملے تو اگر یہ جاری رہتے ہیں ایران کتنی کیپیبلٹی رکھتا ہے, کتنے عرصے تک یہ سسٹین کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. پچھلے 3-4 دہائیوں سے ایران کا ٹوٹل فوکس جو ہے وہ میزائل ٹیکنالوجی پہ ہے, اور پھر ریسنٹلی پھر 1 دہائی سے تو وہ ڈرون ٹیکنالوجی کے میں انوالو ہو گئے ہیں. اور میرا خیال ہے ان کے پاس سینکڑوں نہیں ہے, ہزاروں کی تعداد میں ان کے پاس لانگ رینج میزائل ہیں ڈفرنٹ کیٹیگریز کے, جو آپ نوٹ کریں کہ ایک ایک کر کے وہ استعمال کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اور ابھی ریسنٹلی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ان کے پاس جو ری انفورسمنٹ چاہیے دوست ممالک سے, خاص کر چین ہو گیا, میزائل فیول ہو گیا, اور ایسی جو ضروریات ہیں اسینشیل, وہ بھی ان کو اب چائنیز جو ہے یہ اور دوست جو ہیں وہ ایئر لفٹ کر رہے ہیں. تو وہ بیک اپ تو ان کے پاس ہے. یقیناً میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کے پاس مہینوں کا بیک اپ ہے, لیکن یقیناً ہفتوں کا بیک اپ جو ہے وہ ضرور ہے. امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ ایران نے وہ کام کر دیا جو کہ کبھی اسرائیل کے خواب و خواب میں نہیں تھا. وہ تو تکبر کی ویو کے اوپر رائڈ کر رہے تھے, جو کہ 2 سال سے انہوں نے غزہ میں کیا, لیبنان میں کیا اور سیریا میں. اور تو لہذا ان کا تکبر جو ہے اس کو تو اللہ کی مہربانی سے ایران نے خاک میں ملا دیا. یہ ایک بہت بڑا چینج آیا کہ اس وقت اسرائیل پینک میں نظر آ رہا ہے, ایران پینک میں نہیں ہے. ان پہ حملے ہو رہے ہیں, وہ ان حملوں کو ایبزارب کر رہا ہے اور اس کے بعد بتاتا ہے کہ آپ انتظار کریں, چند گھنٹوں بعد, تھوڑی دیر بعد ہمارے ریٹیلیشن کا
ہماری جو ریٹیلیٹری اسٹرائکس ہیں ان کا انتظار کریں. کانفیڈنس لیول بہت ہائی ہے ایرانیز میں. میرا نہیں خیال ہے کہ ان کی نیوکلیر انسٹالیشن جو ہیں ان پہ بالکل حملے ہوئے ہیں, نقصان بھی ہوا ہوگا, لیکن شاید اس لیول کا نقصان نہیں ہوا کہ امریکہ یا اسرائیل یہ سمجھے کہ جی ان کا نیوکلیر پروگرام ختم ہو گیا, یہ 50 سال پیچھے چلے گئے. آئی ڈونٹ تھنک سو, کیونکہ وہ اتنا انہوں نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہے فرام سیکورٹی پوائنٹ آف ویو, پتہ نہیں کتنی منزلیں نیچے جا کے جو ابھی بھی ان کے سارے جو بریگیڈیئر صاحب, ڈو یو تھنک کہ اس طرح سے سائنٹسٹ مارنے سے یا پھر ان کی جوہری تنصیبات پر حملے کرنے سے آپ ایران کو نہیں روک پائیں گے؟ نو ناٹ ایٹ آل. دیکھیں نا وہ بھائی اٹس اے ویری ڈفرنٹ نیشن, ان کا مائنڈ سیٹ نہیں دیکھ رہے. وہ ایرانی بڑی عظیم قوم ہے, ہزاروں سال کی ان کی سویلائزیشن ہے. وہ 10 سال تو عراق کے ساتھ جنگ کرتے رہے, دے نیور گیو اپ. تو یہ وہ پیشنس میں سمجھتا ہوں وہ اسرائیل کو انہوں نے بڑا ڈیفیٹ کیا ہے. اسرائیل بھی تو اتنی پیشنس نہیں ہے, 4 دن ان کو مار پڑی ہے تو دیکھیں وہ بکھلا رہے ہیں. اب وہ بھی فرانس بھی کہہ رہا ہے, برطانیہ بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں جی اس کا کوئی, اٹلی بھی کہہ رہا ہے اس کا کوئی حل نکالا جائے ڈپلومیٹک طریقے سے, ہم بات چیت کرتے ہیں. وہ گھبرائے ہوئے ہیں. سو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایران جو ہے اس نے ایک وہ ورسٹیلٹی شو کی ہے, ایک وہ ایسا انہوں نے ڈیٹرنس کریٹ کر دیا جس سے دیگر ممالک جو ہے سوچنے پہ مجبور ہو گئے ایران کے ریسپانس کے بعد. خصوصاً اگر مشرق وسطیٰ کی بات کی جائے, منصور صاحب وٹ ڈو یو تھنک کہ محمد بن سلمان کا بیان آتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہم ایران کی پشت پہ کھڑے, دیگر جو ممالک ہیں وہاں پہ امریکن بیسز قائم ہیں, لیکن کیا اب اسلامی ممالک جو ہیں وہ ایک کیمپ میں آ جائیں گے؟ خصوصاً ایران کی جانب سے جو حملہ کیا اس کے بعد ہمیں حالات یکسر بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں جی یہ اس وقت جو ایک کلیئر ڈیوائیڈ ہے آپ کو دنیا میں دیکھنے میں آ رہی کہ وہ ممالک جو ریسنٹ پاس میں آپ کو فلسطین کے حوالے سے بڑی لپ سروس کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے, فرانس تھا, برطانیہ تھا, دیگر یورپی ممالک تھے, کیونکہ انہیں اپنے انٹرنل کنزمپشن کے لیے اپنے عوام کو پاگل بنانے کے لیے درکار تھا. لیکن جیسے ہی کہ ایک ایسا ملک کہ جس کے پاس اسرائیل کو رسپونڈ کرنے کا پوٹینشیل تھا, اس کی نسل کشی کو روکنے کا پوٹینشیل تھا, جب اس نے اپنے آپ کو ان ایکشن کیا ہے تو اب یہ سارے ممالک جو ہیں, سارا یورپ جو ہے اور سارے فرانس اور برطانیہ, یہ سارے یو ٹرن لے چکے ہیں. تو ایک نقاب نوچ لیا ہے ایران کے اس حملے نے ان تمام سو کالڈ ڈیموکریٹک اینڈ پروگریسو نیشنز کے چہرے سے نقاب کھینچ لیا ہے اور بتا دیا کہ اصل میں یہ کس کے ساتھ ہیں. یہ اسرائیل کے ہی لہپالک ہیں اور اسرائیل ہی کے مقاصد کے لیے یہ عالمی اداروں میں بھی ان کے خلاف کسی بھی ایکشن کو نہیں ہونے دیتے, اور اسی طریقے سے اگر کوئی جرأت رندانہ کرتے ہوئے اس نوعیت کی کارروائی کرتا ہے تو اسے بھی دنیا میں نکو ثابت کرنے کے لیے یہ اپنی ایڑی چوٹی کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اس بات کا اشارہ ضروری ہے کہ اس پوری جو جنگ کا جو میں سمجھتا ہوں جو ایک فال آؤٹ ہے وہ یقیناً ایران پر تو امیڈیٹلی آیا ہے, لیکن سعودی عرب کا وہ انیشیٹو کہ جس کے تحت وہ ایک جو 2 ریاستی حل کے حوالے سے ایک 18 اور 19 کو ایک اجلاس ہونے جا رہا تھا اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں, اور وہ فرانس نے بھی اس کو ہوسٹ کرنا تھا. تو اب فرانس نے ظاہر اپنے کارڈ دکھا دیے ہیں. تو اس اجلاس کے حوالے سے ابھی امریکہ سے جو واشنگٹن سے جو تھریٹ آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جن ممالک نے اس اجلاس میں شرکت کی کوشش کی ہم انہیں سبق سکھائیں گے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ خطے کے وہ ممالک کہ جو بڑے سنسیئرلی اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو خاص طور پہ جو کاروبار کے بڑے مختلف مواقع بھی فراہم کرنے کے لیے تیار تھے, ان کے ساتھ ایز اے کزن بردر جو ہے وہ ابراہیم اکارڈ سائن کرنے کے لیے بھی بڑے بے چین اور بےتاب دکھائی دیتے تھے. اب کم از کم ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اسرائیل کی حقیقت کیا ہے, اور اسرائیل بالکل اس خطے میں امن نہیں چاہتا, اور خاص طور پہ فلسطینیوں کی وہ ریاست کہ جس کا خواب وہ کبھی اس کو اوسلو معاہدے کے تحت دکھاتے ہیں, کبھی اس کو ماضی میں کیمپ ڈیوڈ کا جھانسا دیتے ہیں. یعنی فلسطینیوں کی منزل کھوٹی کرنے کے لیے جتنی بھی ایفرٹس کی گئی ہیں اس میں ہمیشہ سے امریکہ اور اسرائیل نے دیٹس ویری ٹرو سر کہ ابراہیم اکارڈ پہلے ہونے جا رہا تھا تو پھر ہم نے دیکھا کہ 7 تک گیا, اور اس کے بعد پھر ابراہیم اکارڈ کی دوبارہ سے باتیں چل رہی تھی جب ٹرمپ آئے اور انہوں نے سعودیہ میں خطاب کیا, تو پھر اب ایران کی جانب سے ایک بھرپور جواب دے دیا گیا ہے. یعنی ڈپلومیٹکلی دیکھیں ایران نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی صورت یہ ابراہیم اکارڈ ہو اور کسی بھی صورت جو ہے فلسطین کا حق جو ہے وہ غصب کیا جائے یا اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. ایران کی ڈپلومیسی یہاں پہ بھی کامیاب رہی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں.
وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. اس کے بعد ڈسکس کریں گے اردن کیوں اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے, اور اس کے ساتھ دفاعی کیپیبلٹی پر بھی سوال کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریگیڈیئر فاروق حمید سے جاننے کی کوشش کریں گے. ایران کلیم کر رہا ہے کہ 10 فائٹر جیٹس ابھی تک وہ گرا چکا ہے. کل بتایا جا رہا تھا کہ تقریباً 70 کا فلیٹ آیا ہے اور اس نے ایران پہ بمباری کرنے کی کوشش کی ہے. بریگیڈیئر صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ 10 فائٹر جیٹس کا جو کلیم کیا جا رہا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ اسرائیل تو کبھی نہیں مانے گا, تردید کرے گا. ڈو یو تھنک کہ ایسا ہوا ہے؟ دیکھیں جی, وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ چلے مان لیتے کہ 100% یہ نہیں ہوا ہوگا فگر, لیکن پھر بھی اگر 60% بھی ہوا ہے, اور یہ بات تو کلیئر ہے کہ F-35 جو امریکن ہیں اسٹیٹ آف دی آرٹ اسٹیلتھ ایئر کرافٹ, وہ 2-3 تو گرائے گئے ہیں, بلکہ 1-2 کے تو پائلٹس جو ہیں وہ بھی ایران نے پکڑ لیے ہیں. سو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے فار دی اسرائیلیز اینڈ دی امریکنز, کیونکہ ان کی ٹیکنالوجی پہ تو بڑا مان ہے. یہ وہی ہے جس وقت پاکستان نے جب انڈیا کے 4-5 رفیل گرائے تو آج تک دیکھیں وہ انڈیا جو ہے وہ دنیا کو اپنی شکل نہیں دکھا سکتا. لیکن میں آپ کی ایک بات سے اگری نہیں کرتا ہوں کہ ایران نے ابراہیم اکارڈز جو ہے ان کو سیبوٹاج کیا ہے. نہیں, ایران پہ حملہ کیا گیا تھا. اسرائیل از دی ایگریسر. انہوں نے پہلے ایگریشن کیا اپنا ایران کے خلاف, جو پہلا ویو آیا تھا 200 جہازوں کا. یس, یہ ممالک ہیں جو 2-3 رہ گئے ہیں, جس میں سعودی عربیہ, یہ ایک اور ممالک گلف کے, جو کہ ابراہیم اکارڈز کی طرف اپنا امریکیوں کو مائل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ امریکہ اسرائیل نے غزہ میں کیا ہے, جو جینوسائیڈ, نسل کشی, بربریت, ٹھیک ہے نا جی, اور باقی لیبنان میں, سیریا میں کافی عرصے تک کوئی ریئر ہوگا کہ کوئی عرب ممالک جو ہے اب سوچے کہ جی ہم اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات کرتے ہیں, ابراہیم اکارڈز کا ایگریمنٹ میں شامل ہوتے ہیں. جہاں تک اردن کی آپ نے بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ اردن تو خیر کافی دہائیوں سے پتا ہے کہ وہ ایک برطانیہ کا, ویسٹ کا, امریکہ کا ایک سیٹلائٹ ملک ہے. سیٹلائٹ ان دا سینس کہ وہ ٹوٹلی ان کے کیمپ میں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ بڑی افسوس کو صورتحال ہے کہ بڑے میزائل اور ڈرون جب جارڈن کی ایئر اسپیس سے گئے ہیں, اردن کی ایئر اسپیس سے, they were shot down by American, British aircraft and of course by the Jordanian. جو میں وہ بات کر رہا ہوں جو خبریں بڑا کلیئرلی آ رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا قدم ہے جو کہ پوری مسلم امہ میں it has gone very very bad in the sense کہ ایک مسلمان ملک نے ایک اور مسلمان ملک کی پیٹھ میں خنجر گھونپا. منصور صاحب, اسی پہ منصور صاحب سے, بریگیڈیئر صاحب بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ اٹھایا, منصور صاحب سے اسی پہ جاننے کی کوشش کریں گے. اردن ایک اسلامی ملک ہے, ظاہری بات ہے اسلامک دنیا کے ساتھ بھی اس کے ٹائز ہیں, مختلف ممالک کے ساتھ. پھر ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایران کی پشت پہ کھڑے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی کہ جو دیگر مسلم ممالک ہیں, ظاہری بات ہے یو اے ای ہے اور دیگر جو خطے میں موجود ہے مڈل ایسٹ میں, آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ سارے الائن ہو جائیں گے؟ بے شک اردن دوسری سائڈ پہ رہے, لیکن یہ سارے الائن ہو جائیں گے اور ایران کی سپورٹ کریں گے. کیا یہ صرف ایک سیاسی بیان ہے, سفارتی کوشش ہے, یا پھر آپ اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بھی دیکھیں گے؟ جی, میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا اردن کے رول کے حوالے سے. اردن ان بدنصیب بدقسمت اسلامی ملکوں میں شامل ہے کہ اس وقت جن کے پاس مسجد اقصیٰ کی گارجین شپ ہے, یہ اس کے متولی ہیں. یہ اس مسجد اقصیٰ کی میں بات کر رہا ہوں کہ جس کی سیڑھیوں پہ جو ہے جو موجودہ کنگ ہیں ان کے دادا کو شہید کیا گیا, اور انہی کے نام پر ان کا نام جو ہے عبداللہ رکھا گیا, عبداللہ سوئم جو ہے. اور ان کی اپنی مسز جو ہیں وہ خود ایک فلسطینی مہاجر ہیں, وہ ویسٹ بینک سے ہجرت کر کے یہ کویت میں سیٹل تھے, اور وہیں ان کا کوئی آپس میں جو شادی مرا کا مرحلہ طے پایا. تو میں سمجھتا ہوں انہیں تو اپنے گھر کے جو سینٹیمنٹ ہیں اس کا بھی کوئی آس اور پاس نہیں ہے. اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے مصری صدر کو اور انہیں کال کیا تھا وہاں واشنگٹن میں, تو ان کی جو باڈی لینگویج وہاں دیکھنے کے قابل تھی کہ یہ کس انداز سے وہاں ان کے سامنے نکو بن کے بیٹھے تھے. حالانکہ ان کے ملک کے اندر 63% آبادی جو ہے وہ فلسطینی مہاجرین کی ہیں, جن کو اسرائیل نے ان کے اصلی وطن سے ڈسپلیس کر کے ان کے ہاں مہاجرین کی زندگی گزارنے پہ مجبور کیا ہوا ہے. تو لہذا یہ سمجھتے ہیں کہ اس نوعیت کی کاسا لیسی اور برطانیہ اور امریکہ کو خوش کر کے یہ شاید اپنا اقتدار, ان کے خلاف 2 کو ہو چکی ہیں, اگرچہ وہ ناکام ہوئی ہیں, لیکن یہ ان کے لیے نوشتہ دیوار ہے, اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نوعیت کی ایکٹیویٹی کسی بھی وقت ان کے خلاف سٹیج کی جا سکتی ہے یا لوگ بفر سکتے ہیں.
تو جہاں تک آپ کا یہ فرمانا کہ سعودی عرب کی طرف سے جو ایک اظہار یکجہتی اور خاص طور پہ ابتدا میں ایک بڑی اسٹرانگ ورڈ اسٹیٹمنٹ فارن آفس کی اینڈ دین فالو اپ کال بائی دی جو ان کے خارجہ امور کے وزیر تھے فیصل بن فرحان، انہوں نے اپنے عراقی کاؤنٹر پارٹ کو کال کیا اور بڑا سولیڈیرٹی کا اظہار کیا اور بتایا یقیناً وہ چیزیں جو میڈیا میں رپورٹ نہیں، اس کے ساتھ یعنی میں نے عرض کیا کہ یہ جو ایک انیشیٹو لیا گیا تھا سعودی عرب کی طرف سے مسئلہ فلسطین کے حل کے حوالے سے، بنیادی طور پہ تو اس کو ٹورپیڈو کیا گیا اس پورے اسرائیلی حملے نے، اور اس پر ایک لحاظ سے یہ خودکش حملہ میں کہوں گا یہ اسرائیل نے کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت عرب دنیا کے اندر جو ریزنٹمنٹ ہے اور خاص طور پہ ایران کی طرف سے جو مختلف ان کے میزائل ان کے جو حیفا شہر کی آئل ریفائنریز پہ گرے ہیں اور وہاں سے جو آگ کے شعلے، اس کو دیکھ کے دنیا بھر میں عرب دنیا کے مختلف کیپٹلز میں خوشی کی ایک لہر ہے، جوبلیشن ہے، لوگ سڑکوں پہ نعرے لگا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ ایران کے اندر جو ہے ان کے لوگ جو ہیں وہ چھتوں پہ چڑھ کے یہ سارا معاملات دیکھ رہے ہیں، جبکہ اسرائیل نے اپنے عوام کو ہدایت کر رکھی ہے کہ وہ بلوں میں گھس جائیں اور چھپ جائیں۔ ان کی ملٹری قیادت سے لے کے تمام لوگ، یہ ایک وہ امپیکٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت پورے عرب کیپٹل جو ہیں وہ اس کو نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ اس کی روشنی میں وہ اپنی جتنے بھی پالیسی میکنگ ہے یا اپنے جو فیوچر کانٹیکٹ ہیں، رابطے ہیں، جو وسائل کی جمع پونجی ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایک ہوم ورک جو کر رہے ہیں۔ جی بریگیڈیئر صاحب، لاسٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آئل ریفائنریز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے دونوں طرف میں، آپ کیا سمجھتے ہیں آئل پرائسز ایک تو دنیا کی انکریز بھی ہوں گی، دوسرا کتنے عرصے تک یہ جنگ جاری رہ سکتی ہے، کیونکہ اس کے نتائج صرف ایران یا پھر جو اسرائیل ہے اس کو نہیں بھگتنے پڑیں گے، پورے خطے کو بھگتنے پڑیں گے بلکہ عالمی دنیا کو بھگتنے پڑیں گے؟ دیکھیں جی، ابھی تو ہم انتظار کر رہے ہیں 2 دن سے وہ انڈیکیٹ کریں ایرانینز کہ وہ گلف، وہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے، جو آئل شپنگ لینز ہیں، وہ ان کو کب بلاک کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے دے ول ڈو اٹ، کیونکہ اگر ان کی آئل ریفائنریز کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے اور انہوں نے اسرائیلی آئل ریفائنریز کو بھی ٹارگٹ کیا تو یقیناً یہ جو اپنا آئل شپنگ ہے اس پہ افیکٹ تو آئے گا، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں، تو وی شوڈ بی ریڈی فار دیٹ۔ لیکن امپورٹنٹ چیز میں آپ کو یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جتنی زیادہ ڈیوسٹیشن ایران کاز کرے گا اسرائیل میں، اور جو کہ ہو رہی ہے اسرائیل کی، آپ وہ دیکھیں جو وہاں پہ تباہی ہوئی ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ یہ اسرائیل ہے، یہ تیل اویو ہے، یہ کوئی غزہ کا کوئی سین ہے۔ تو لہذا انتھنکیبل واٹ ہیز ہیپنڈ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اسی طرح ڈیوسٹیشن اور تباہی بربادی اسرائیل کی کچھ دن اور چلتی ہے، ایران تو ڈراپ کر لے گا، دی اسرائیلیز مائٹ اسٹارٹ تھنکنگ، انہوں نے ابھی آلریڈی کہا ہے کہ ہم تہران کو جلا دیں گے۔ وہ جلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 200 میزائل مار دیں گے، ان کا غالباً اشارہ یہ تھا کہ ہم ایک نیوکلیئر آپشن کو بھی پھر ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ لیکن اسرائیل کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں ایران کے پاس ابھی بھی اس قسم کی بہت چیزیں ہیں جو کو وہ نکال سکتے ہیں and they can give the Israel and the world a big surprise۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے، ایران میری نظر میں has emerged as the leader of the Muslim Ummah۔ یہ یاد رکھے، یہ باقی جو ممالک ہیں، میں نام نہیں لیتا ہوں، عورتیں نچوائیں انہوں نے بال کھلا کے، کیا کچھ نہیں کیا پچھلے 3 ہفتے میں جب ٹرمپ آیا وہاں پہ مڈل ایسٹ کے دورے پہ۔ تو لہٰذا اگر کوئی نظریاتی ملک ہے جس نے اسرائیل کے صحیح معاملوں میں اپنا اسلامی روایات کے مطابق ان کو چیلنج کیا ہے، نہ صرف چیلنج کیا ہے بلکہ ان پہ تباہی لے کے آئی ہے، مزاحمت کی ہے آف دی ہائیسٹ آرڈر، وہ ایران ہے۔ تو فار آل ٹائمز ٹو کم اب لوگ ایران کو ہی لیڈر مانیں گے آف دا مسلم امہ، یہ یاد رکھیں۔ منصور صاحب، آخر میں ظاہری بات ہے کہ نیوکلیئر کی بات کی انہوں نے کہ اسرائیل کی جانب سے بھی کوئی اٹیک کیا جا سکتا ہے، ایران بھی کہہ رہا ہے پی پی ٹی سے وہ نکل جائے گا، نان پرولیفیکیشن جو پرولیفیکیشن کے حوالے سے جو اس کا نیوکلیئر پرولیفیکیشن کے حوالے سے ایکٹ کی سگنیٹری ہے، وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کی نوبت آ سکتی ہے؟ دونوں ممالک میں سے کسی کی طرف سے بھی کچھ ایسا کیا جا سکتا ہے جس کو دنیا ایکسپیکٹ نہ کر رہی ہو؟ دیکھیں جی، جہاں تک اسرائیل کا حملہ ایران کی نیوکلیئر انسٹالیشن پہ ہے، وہ تو ایک لحاظ سے ڈائریکٹ امپیریکل ایویڈنس فراہم یہ کر رہا ہے کہ اگر تو ایران کے پاس واقعی ہی کوئی نیوکلیئر بوم ہوتا تو اسرائیل جیسا ملک جس کو یقیناً 400 نیوکلیئر وار ہیڈ رکھنے کا اعزاز حاصل ہے، وہ اس طرح کی حماقت کبھی نہ کرتا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جہاں پہ نیوکلیئر ہوگا، اگر وہ ان کے حملے کے نتیجے میں کہیں ڈیٹونیٹ ہو گیا اور وہ ایگزیکیوٹ ہوگی، اس کی کمپلیشن ہوگی، تو ایسی صورت میں جو تباہی ہے وہ صرف اور صرف ایران میں نہیں رہے گی، کیونکہ
اسرائیل کو بھی ایران کا محل وقوع بخوبی پتہ ہے کہ وہاں قرب و جوار میں کون کون سے ممالک ہیں. تو ایران کی اسرائیل کا یہ حملہ خاص طور پہ جو جوہری ان کی تنصیبات پر ہے وہ اس بات کی بین ثبوت ہے کہ انہیں یہ یقین ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیر بم نہیں تھا. اور میں سمجھتا ہوں یہی وہ چیز ہے کہ جس کا اظہار ڈونلڈ ٹرمپ بھی کر چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ لیکن کیونکہ ایران اس طرف بڑھ رہا تھا یا خاص طور پہ یورینیم افزودگی کے حوالے سے جو ایک بون آف کنٹینشن پیدا ہوئی تھی کہ یہ کس لیول تک کرنا چاہیے, اسے سول مقاصد کے لیے اگر استعمال کرنا ہے تو اس کا کیا درجہ ہو سکتا ہے, یہ ایک ایسی چیز تھی. تو منصور صاحب what do you think کہ 20% یورینیم انریچمنٹ سے بڑھ کر 60% ہو جاتی ہے جبکہ 90% یا 120% ہو تو آپ ظاہری بات ہے نیوکلیئر بام بنا لیتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ ایران کے پاس نیوکلیئر وار ہیڈز نہیں ہے, کہ ابھی تک وہ ڈیولپ بالکل نہیں کر سکا ہے کیپیبلٹی, یا پھر وہ اگر دھمکی بھی دے رہا ہے کہ ہم اس سے نکل جائیں گے تو دیٹ مینس کہ وہ کسی حد تک بنانے میں کامیاب ہو گیا اور آئندہ آنے والے دنوں میں اسے مکمل کر سکتا ہے؟ اس میں کلیئرٹی مجھے چاہیے آپ کے جواب میں. دیکھیے سر, جو پچھلے دنوں ایکٹیویٹی جو مسلم نیوز رپورٹ آئی ہیں ویسٹرن میڈیا میں, اس میں ایک ایران کے حوالے سے کولڈ ٹیسٹ کی خبریں گردش کرتی رہی ہیں, لیکن اس کا کوئی امپیریکل ایویڈنس نہ تو وہ میڈیا فراہم کرنے کی پوزیشن میں تھا, نہ ہی ایران کیونکہ اس کو اسرائیل اس کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے کوئی ایویڈنس لا سکا. ایران کی جو یورینیم افزودگی کی کیپیبلٹی ہے اس کے حوالے سے جو بین الاقوامی جوہری ایجنسی ہے جو ایک واچ ڈاگ ہے اس ایشو کے حوالے سے, وہ پچھلے 20 سال سے ایک ریگولر مانیٹرنگ سروس جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے, اور ایران بڑے ہی جسے کہنا چاہیے بیوے بچے کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون کر رہا تھا اور ان کو اپنے تمام نیوکلیر انسٹالیشن پر بڑی ڈیو ریگارڈ اینڈ ریسپیکٹ کے ساتھ جو ہے انسپیکشن کی اجازت دیتا تھا. لیکن راتوں رات اسی ایجنسی نے وہ 20 سال کی اپنی انویسٹیگیشن ہے اس پہ پتہ نہیں کس کے کہنے پہ کون سی وہی نازل ہوئی, اس پہ پانی پھیرتے ہوئے بتایا کہ ایران جو ہے اب بیوہ بچہ نہیں رہا, لہذا اس کے اور اس بیان کو جو گورسی صاحب کے بیان کو ایک بنیاد بنایا گیا اور پریمپٹیو سٹرائک کی گئی, کیس بلڈ کیا گیا. جی بہت شکریہ. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. آپ دونوں معزز مہمان گرامی کا ویری ویلیویبل ان پٹ. ناظرین, پروگرام میں اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.